बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सवात में होने वाला पीडीएम का जलसा देख चुके हैं। उसमें जलसे में जो कितना दमखम था और जलसे के मुखातबीन या जो ख़ताब करने वाले थे उनकी बात में कितनी तिड़ थी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अड़ख किन्नी सी। वो चैलेंज किसके लिए थे और किसके लिए नहीं थे, और उनकी बात में बगावत कितनी थी, उनकी गुफ्तगू में वो इजाब कितना था और उनकी गुफ्तगू में वो हिजाब कितना था। बात ये है कि उस पर तो खैर मैं बात करूँगा कि मरियम वहाँ पर क्यों नहीं थी, और शहबाज शरीफ साहब जब से बाहर आए हैं उन्होंने कौन से रेत में फूल खिला लिए हैं, इन पर बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ग्वादर से ख़बर दे रहा हूँ और वो ख़बर सच्ची है, लेकिन अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। एक मारूफ सहाफ़ी पाकिस्तान के वो वहाँ पर मौजूद थे ग्वादर में, और एक पाकिस्तान के वीलॉगर, वो जो 5th जनरेशन 5वीं पुश्त की जो लड़ाई लड़ने वाले जो है ना वीलॉगर सहाफ़ी, ये उनका मामला है। एक जिनका किबला एक है, ये उनका मामला है। वो मामला ये हुआ था कि वो एक व्लॉगर साहब हैं, सेहत के हाथ ज़रा तंग है उनका, और बड़े बड़े सहाफ़ियों को वो बैठ के वो वाली बातें करते हैं जिनका जवाब देना, मतलब आप कह लें कि बड़ी गलत बातें करते हैं, और बड़ी होंगी नहीं है पॉपुलर महज इल्ज़ाम लिफाफा सहाफ़ी लिफाफे लेते हैं, इस तरह की जो हरकतें होती हैं ना, या फिर वो कि जी के एवी कि ये सहाफ़ी हैं और देखें ना इन्होंने शर्ट कैसी पहनी हुई है, इस तरह की बातें करने वाले वो व्लॉगर थे। उनको फेंट पड़ी है, फेंट चढ़ी है। एक 8 बजे वो प्रोग्राम करते हैं सहाफ़ी, और पाकिस्तान के जो 4 बड़े चैनल हैं, जियो, दुनिया टीवी, ARY न्यूज़, या ARY को आप दुनिया से पहले ले आएँ, समा, ये इस तरह के जो चैनल हैं, इनमें से एक चैनल पर वो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने वो जो व्लॉगर साहब हैं, मेरी तरह के जो व्लॉग करते हैं, उनको जनाब दुबड़कुट चढ़ी है, बड़ी खौफनाक किस्म की। वज़ीर आज़म साहब से पहले ये क्रू गया हुआ है ग्वादर, वो CPAC के मुर्दे घोड़े में जान डालने की कोशिश हो रही है, और कौम को और चीन को ये बताया जा रहा है कि देखें कि अब अमेरिका के बाद आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं। तो वो तो नवाज शरीफ पता नहीं क्या कर गया था क्या नहीं, हम आपकी अब बड़ी खिदमत करेंगे, और हम वो बहकावे में आ गए थे। वो पेंटागन में जो हमें तोपों की सलामियाँ मिली थी, और अमेरिका जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप, उनके वो जो मतलब होता है ना गुड माहौल मिठे चौल, उस माहौल में हम ज़रा बहकावे में आ गए थे। तो हुण जो है ना वो हम आपकी बहुत अच्छी खिदमत करेंगे। तो वो ये प्रोजेक्ट ऑन है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ये वाला काम कर रहे हैं, और इस पर बड़ी बहस हो सकती है कि CPAC का इस हुकूमत ने और आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्या हाल किया। इस पर बड़ी बहस हो सकती है और इस पर बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिल वक्त जो फैंटी चढ़ी है हम उसकी बात करेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत से सहाफ़ियों को लेके एक फ़ौजी त्यारा जो होता है बड़ा सारा, उसमें वो सहाफ़ियों को और व्लॉगर्स को मनपसंद और अपने कबीले के और अपनी ब्रैकेट के लोगों को लेके गए हुए थे, कि जिन्होंने सिर्फ कसीदा गोई से काम लेना है, जिन्होंने सिर्फ सनाखानी करनी है, मदा सराई करनी है, जिन्होंने उनको लेके गए हुए थे। और वहाँ पर वो टेटे चढ़ गया, वो जो एंकर साहब के टेटे चढ़ गया वो वाला जो व्लॉगर था, और उस व्लॉगर को जनाब फिर ठुड्डे कराए उसने फिर जनाब वो करवाए, क्या कहते हैं, चपेड़ें कराई, कपड़े पाड़ दिए, ज़मीन पे लम्बे डा के कुटिया जनाब, उसको ठुड्डे कराए। वजह ये थी कि वो व्लॉगर साहब ने वो सहाफ़ी साहब की जो पर्सनल लाइफ होती है उसके ऊपर वो राइज़नी की थी। क्यों की थी बताया ये जा रहा है कि वो राइज़नी की थी, उसी वजह से उनको कौड़ थी और गुस्सा था, वो उनको कहीं मिल नहीं रहे थे, हालांकि दोनों इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। तो वो टाई चढ़ गए और उन्होंने जनाब वो आओ देखा ना ताओ, ये ना देखा कि ये इस वक्त ISPR वाले भी होंगे यहाँ पर, CPAC अथॉरिटी वाले साहब भी होंगे यहाँ पर, और पूरा माहौल होगा। तो उन्होंने कोई दीद लिहाज नहीं किया किसी का, और चंगा बिछा के उन्होंने जनाब सही फेंट चढ़ी। तो वजह ये बताई जाती है कि व्लॉगर साहब ने मुबैना तौर पर जो राइज़नी की थी उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी आइली ज़िंदगी के ऊपर भी, फैमिली लाइफ के ऊपर भी,
تو وہ ان کو ظاہر ہے کسی کو نہیں اچھی لگتی، تو وہ ان کو بھی نہیں اچھی لگی، تو وہ کیوں کی تھی؟ اب یہ سوال جو ہے وہ مجھ جیسے نادان بیوقوف قسم کے جو صحافی ہیں انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ جناب کہ انہوں نے وہ والی وہ دشنام ترازی اور الزام ترازی اور اس طرح کی وہ جو گھٹیا حرکت کیوں فرمائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، یا جو پیا من بھائے وہی سہاگن ان کا چکر تھا کہ یار کہ میں مطلب میرے زیادہ نمبر جو ہے نا وہ میری مدح سرائی پر زیادہ جو ہے وہ واہ واہ ہو، اور وہ نہیں ہو رہی تو جو زیادہ نمبر لے کے جا رہا ہے پھر اس کے اوپر حملہ ور رقابت رقیب سے، وہ سنیے نا، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، وہ والا رقیب والا معاملہ ہے رقیب سے۔ تو جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ رقیب کو عزت دیتے ہیں، جس طرح فیض نے دیا کہ وابستہ ہیں، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تو اس پائے نا یہ رقابت جو ہے محبوب رقیب یہ توڑی لگاتے ہیں، اپنا اپنا ظرف ہے۔ تو بہرحال اب عشق کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں نا کہ ان کو کس سے عشق ہوا تھا، ان کو کس سے عشق ہوا، تو اس پر پھر کبھی بات کریں گے، نام لے کے بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی کر لیں گے کہ کس نے کس کو پھینٹ چاڑی، کیوں چاڑی، ساری کہانی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں۔ فی الوقت اسی پر گزارا کریں، ذرا مزہ لیں۔ آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے جو جلسہ تھا، خطاب تھا، پی ڈی ایم نے تو خیر میرا خیال ہے کہ لمبے عرصے کے بعد ایک سوات والا جلسہ کیا، پھس پھسا جلسہ مجھے لگا۔ میں معافی چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان سے، اور خصوصاً شہباز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب جب سے جیل سے باہر آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کی جو متحرک سیاست تھی اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ساتھ نکال لیا ہے۔ جیل میں ملاقاتیں کر کے پھر جناب میں اپنے بھائی کے گھٹنے پکڑ لوں گا، میں گوڈے پھاڑ لوں گا، اس طرح کی باتیں کر کے، پیکج ڈیل، یہ وہ سارا کچھ اس طرح کی جو بھی معاملات تھے اس وجہ سے۔ اور خطاب وہ یہ فرما رہے تھے، اور جب سے وہ آئے ہیں مریم کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا ہے، اور پائن کیا پائن آخری موقع، اور پائن دی مرضی ہے نا نواز شریف صاحب کی، وہ آخری موقع دیں، دوسرا موقع دیں، ہر دفعہ دیتے ہیں وہ موقع بھائی کو اپنے کو، تو وہ موقع کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ اور خطاب وہ فرما رہے تھے وہاں پر کہ جی کہ موقع ملا۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں ذرا اونچی بولا اور گوگل اسسٹنٹ آن ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ موقع ملا نا جی، موقع ملا تو ہم جو ہیں وہ کے پی کے کو بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پنجاب۔ وہ پائن شہباز شریف صاحب، حضور اعلیٰ، اے ہاتھ جڑے دیکھو، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں پرفارمنس کی بنیاد پر ملتی ہیں یا پرفارمنس کی بنیاد پہ گرتی ہیں؟ نہیں حضور اعلیٰ، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ نہ بنے، جس کو کہتے ہیں میچلے نہ بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں کارکردگی کی بنیاد پر ملتی ہوتی تو عمران خان صاحب کو کے پی کے میں جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے پچھلے 5 سال، اس بنیاد کے اوپر، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ان کو حکومت وفاق میں نہ ملتی۔ اور اگر کارکردگی کی بنیاد کے اوپر حکومتیں ملنی ہوتی ہیں تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سمجھتے ہوئے مسلم لیگ نون بالخصوص شہباز شریف صاحب مسئلہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، مسئلہ سمجھ آتا ہے ان کو، تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ پرفارمنس نہیں ہے، اگر پرفارمنس مسئلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو، ان کی حکومت کا 40واں بھی ہو چکا ہوتا، برسی بھی منائی جا چکی ہوتی۔ جس طرح لوگ تنگ ہیں اور لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، معاملہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں تگڑم کے نتیجے میں بنتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ بہت سے لوگ، پاکستان کے بہت سے لوگ، پاکستان کا عام ووٹر، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہ اس جو تگڑم کو سمجھ چکا ہوا ہے، اور وہ اس تگڑم سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اس 70 سالہ نظام کو بدلنا چاہ رہا ہے۔
لیکن شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ وہ شعر اکثر پڑھتے ہیں نا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. اس کا پچھلا مصرع وہ کہتے ہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اگر میں شعر کے وزن خراب کر جاتا ہوں تو شہباز شریف صاحب کا یہ فیورٹ شعر ہے، اور وہ چکر میں لگے ہوئے ہیں. آئنسٹائن کو بھول گئے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک تجربہ دہراتے ہوئے یہ معلوم ہو کہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. مطلب آپ 2+2 کریں تو رزلٹ 4 نکلے، اور بار بار کریں تو رزلٹ 4 ہی نکلے. تو اس نیت پر آپ وہی تجربہ کرتے جائیں کہ نہیں اگلی بار رزلٹ بدل آئے گا. اس کو جہالت کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جو پرانی طرز کے اوپر پاکستان کی جو پرانی پاور پالیٹکس کے جو رولز آف گیمز ہیں ان کے اوپر چل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن کے مقولے کے مطابق جہالت کا شکار ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاید کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ شاید چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں، اور شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسئلے کو سمجھتے ہوئے بھی مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے. زیادہ باتیں نہیں کرنی. میں جس طرح آج ہی کے جلسے میں جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا مسئلے کو سمجھتے ہوئے، اور پھر اس پر کمنٹ کیا انہوں نے، اور بڑے چونکہ ان کو اس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے اس لیول کی سپورٹ نہیں ہے، اور پھر ان کے جو پارٹی ہے JUIF، اس کے مولانا وہ کیا نام ہے سمرو صاحب جو سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا ایک پھڈا ہوا رینجرز کے ساتھ کراچی میں غالباً یا سندھ کے کسی شہر میں. انہوں نے ایک بات پیغام دیا کہ ہمیں مطلب وہ وائرل ہوئی یہ ویڈیو کہ انہوں نے کہا کہ بس ہم اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمیں ذلیل کرنا چھوڑ دو. تو یہ خیالات، یہ جذبات، یہ ٹریول کر چکے ہیں، یہ جڑیں بنا چکے ہوئے ہیں، یہ پنپ رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی صورت میں جو ہے وہ ان پر کان نہیں دھر رہی، اور لہٰذا نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ گیئر ہے اس کو ریورس گیئر لگا دیا ہوا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کی محبت میں لگایا ہو یا شہباز شریف صاحب کی کسی مبینہ سیاسی چال کے چکر میں لگایا ہو، لگ چکا ہے. تو لہٰذا جو سپورٹ تھی ایک مولانا فضل الرحمان کو وہ کم ہوئی ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب جو خطاب کر رہے تھے اس میں وہ ان کے مخاطبین وہی تھے، لیکن بظاہر وہ خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب کو سے مخاطب تھے. وہ کہہ رہے یہ ذکر کر رہے تھے ان کا. انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان کی اوقات اور ان کی حیثیت اتنی ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ کتنی ہے. وہ ہوئی ہے قومی سلامتی کی کمیٹی کے لیے، وہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، بریفنگ تھا، اس میں نہ کسی نے ان کو بلایا، نہ وہ آئے، نہ کسی نے ضرورت محسوس کی، نہ ان کی کمی کسی نے محسوس کی. وہ غیر متعلق ہیں، وہ غیر متعلق تھے، وہ اب بھی غیر متعلق ہیں، وہ الیکشنوں سے پہلے بھی غیر متعلق تھے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کسی اور کی تھی، کسی اور کی ہے. تو حضور اعلیٰ یہی پاکستان کا مسئلہ ہے، اور کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت ان کی ہوتی نہیں ہے جن کی ہونی چاہیے، اور جو اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ان کی وہ حکومت رہنے نہیں دی جاتی. اور پاکستان کے خارجہ مسائل ہوں، داخلی مسائل ہوں، فیصلہ کسی اور کا ہوتا ہے. اور یہی پاکستان کا کیس ہے، اور اس کیس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ چلنا شروع ہوئے تھے اس کیس کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ شاید نہ اس قوم میں کوئی تبدیلی لانے کی ہمت ہے، نہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی مادہ ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، پتہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ٹھیک لگتا ہے کہ غلط لگتا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کرنا تھا. نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا ہے. کنفیوژن بہت ہے، اور بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کچھ یہ میں بات بتا رہا ہوں ان کی جو اینٹی نماز ہیں یا اینٹی مسلم لیگ نون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ مکہ دکھاتے ہیں یا گاجر دکھاتے ہیں، اور پھر کبھی چھڑی دکھاتے ہیں، کبھی گاجر دکھاتے ہیں، کبھی چھڑی دکھاتے ہیں. سٹک اینڈ کیرٹ والا جو کھیل ہے وہ والا کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کیرٹ اینڈ سٹک والے چکر میں نہیں آ رہی. ان کو پتہ ہے شاید کہ نواز شریف صاحب
کا پرانا سٹائل ہے، تو لہٰذا اب سٹائل نہیں چلنا، تو وہ شیر آیا یہ وہ والی بات کہیں پر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی پر سچ ثابت نہ ہو جائے اگر انہوں نے اسی طرح ہی ہومیوپیتھک قسم کی سیاست کرنی ہے تو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔